मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज 3 दिसंबर है 2020। उर्दू का हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट ईयर क्लास हैं आप मेरे साथ। तो सबक उसवा हसना अभी चल रहा है हमारा। सबक का उन्वान है उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। सिन्फ़ खुतबा या सीरत निगारी है। माखज़ खुतबाते मदरास। सियाको सबाक वही उसी तरह 8 से 12 लाइनें होंगी। और अबारत नंबर आज है हमारी 5, जिसके मैंने कल आपको एक एक लफ्ज़ के मानी रिपीट कर दिए थे, मानी आपको दोबारा बता दिए गए थे। अब हम इसकी तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। तशरीह तलब अबारत सबक के तकरीबन वस्त से ली गई है। ये 5वीं अबारत हमारी सबक के दरमियान से ली गई है। तशरीह तलब अबारत से पहले मुसन्निफ़ कहते हैं, ये बातें बेटा हम सियाको सबाक के लिए जो बोलते हैं, सियाको सबाक अलग अलग लिखते हैं, तब लिखी और बोली जाती हैं, मगर हमने ये पहले और बाद वाला लफ्ज़ इस्तेमाल सियाको सबाक में नहीं करना। जो आपको सियाको सबाक लिखवाए गए हैं, दिए गए हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। सियाक और सबाक एक तरकीब है जिसका मतलब ही अबारत से पहले और बाद है। तो इसलिए हम दोबारा से ये अल्फाज अपने सियाको सबाक में नहीं बोलेंगे। चलें जी, तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। इस अबारत में मुसन्निफ़ कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ कैफ़ियत, जज्बात व एहसासात से वास्ता पड़ता है। ऐसे एहसासात और जज्बात के कई रूप देखना पड़ते हैं। कभी उसे अपने मामलात से के निपटाने में बड़ी जुर्रत और साबित कदमी का मुजाहरा करना पड़ता है। बाज़ औक़ात इंसान को मैदान जंग में बहादुरी और दिलेरी के जवाहिर व कमालात दिखाने पड़ते हैं ताकि दुश्मन का मुकाबला डट कर किया जा सके। जिहाद जैसा अज़ीम फ़रीज़ा अहसन तरीके से अंजाम दे सकें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी मैदान जंग में बहादुरी दलेरी की मिसालों से भरी पड़ी है। हज़रत अली करमल्ला वजहो का फरमान है, हम गुमसान की जंग के मौका पर भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह लेते थे। ठीक है। मुसन्निफ़ मज़ीद कहते हैं कि बाज़ दफ़ा बुरे हालात में, ऐसे हालात जिनका मुकाबला करना नामुमकिन हो, ऐसे हालात की तलख़ी पर इंसान को सब्र का दामन पकड़ना पड़ता है। अगर सब्र ना किया जाए तो हालात मज़ीद बिगड़ते हैं और अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों का साथ देता है। कुरान करीम में इरशाद होता है, इन्नल्लाहा मास्साबिरीन। सूरतुल बकरा में है, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सहाबा इकराम का मामूल भी यही था कि मसाइब और आजमाइश में एक तो सब्र करते और दूसरा नमाज कायम करते। बाज़ दफ़ा इंसान अल्लाह ताला की नेमतें तो उसे हासिल होती हैं, लेकिन वो उस तरह से उसका शुक्र अदा नहीं कर पाता। और आम हालात में हम भी जितनी हमारे पास अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं, जितनी नेमतों से अल्लाह ताला ने इंसान को सरफराज फरमाया है, ऐसे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना पड़ता है। मगर क्या हम उस तरह शुक्र बजा लाते हैं? हम उस तरह से शुक्र अदा कर पाते हैं? कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे मराहल भी आ जाते हैं कि जब दुनिया के तमाम असबाब इसके हक़ में नाकारा हो जाते हैं, तो तवक्कल का सहारा लेना पड़ता है। तवक्कल क्या है? अल्लाह की रज़ा, अल्लाह पर तवक्कल कर लेना, अल्लाह पर भरोसा कर लेना, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना और अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा तस्लीम करना। बाज़ दफ़ा इंसान बेपनाह मसाइब और मुश्किलात का शिकार होता है। ऐसे में उसे मुश्किलात व मसाइब को तकदीर का लिखा तसव्वुर करके बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। बाज़ औक़ात इंसान को अपने माल व दौलत
اور جذبات و احساسات کی بھی قربانی دینا پڑتی ہے۔ پھر ایسے حالات کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ تمام نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے انسان، وہ مجبور و بےکس ہو جاتا ہے اور تھوڑی چیز پر راضی اور خوش رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو تمام تکالیف اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور شان بے نیازی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ شان بے نیازی کیا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ثابت یہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں دکھانا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ مال و دولت عطا کر دیتا ہے تو اس کے اندر سخاوت کا جوہر پیدا ہو جاتا ہے، جوہر خوبی۔ بسا اوقات انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ایسی حالت میں خود بھوکا رہ کر بھی مہمانوں اور دوسروں کی خاطر تواضع کرنا پڑتی ہے۔ سو بچوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر آنے کے بعد وہ غرور کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ اگر وہ مفلسی کا شکار ہو جائے تو بھی خوش و خرم رہتا ہے۔ دنیا میں سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان جتنے بھی اعلیٰ مقام و مرتبے پر پہنچ جائے، کتنی ہی اعلیٰ حیثیتوں کا مالک ہو جائے، وقت کی گردش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا کی پست و بلند دیکھنا پڑتے ہیں۔ تمام انسانوں کو مختلف اوقات میں مختلف مسائل اور حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ہر انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح کے حالات و کیفیات سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ مسائل مادی بھی ہو سکتے ہیں اور روحانی بھی۔ بعض دفعہ دیکھیے بچوں، ہماری روح بے چین ہوتی ہے، روح اداس ہوتی ہے، روح پریشان ہوتی ہے، اور ہمیں بظاہر کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دیتا، مگر ہم اداس ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ تو بیٹا وہ روحانی بے سکونی ہوتی ہے، وہ روحانی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان مسائل کا حل چاہتا ہے، کیونکہ انسان مسائل و مصائب سے گھبراتا ہے، اور کامیابی کی شدید خواہش ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ ہر انسان کامیاب و کامران زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہر فرد کو کامیابی اور کامرانی کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک یہ عملی نمونہ ہر انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور مبارک سیرت میں ہی مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے مادی مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور روحانی مسائل کے لیے بھی بھرپور رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ، اور کامیابی کی راہیں کھول لو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کامیابیوں کے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ جی بیٹا، عبارت نمبر 6 ہے ہمارے پاس اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی۔ عبارت شروع ہوتی ہے آپ کی کتاب کے جو پیرا ختم ہوا ہے اس کے بعد سے۔ اس کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ غرض ایک ایسی شخصی زندگی، یعنی ایک انسانی زندگی، فرشتوں والی نہیں، شخصی زندگی کا ذکر ہے، جو ہر طائفہ انسانی اور حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور ختم کہاں ہو رہی ہے بیٹے؟ اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ یہاں ختم ہو رہی ہے عبارت نمبر 6۔ اس کے بیٹا الفاظ معنی آپ کو لکھوائے جا چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی اور مشکل ایسا لفظ ہے بھی نہیں جو آپ کو مزید بتانا پڑے،
لیکن اگر کوئی ایک آدھ ہے تو وہ میں ابھی رپیٹ کیے دیتی ہوں۔ خزینہ دار لفظ ہے، خزانے کا مالک، تقلید ہے پیروی کرنا، محصور حصار میں لیا ہوا، قید کیا ہوا، کیفیت حالت، رعایا عوام، محکوم جس پر حکم چلایا جائے، شکست ہارا ہوا، عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا۔ واعظ و ناصح، واعظ اور نصیحت کرنے والا، مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو واعظ اور نصیحت کی باتیں بتایا کرتے تھے، نماز کے بعد لوگوں کو دینی مسائل بتایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خبر پہنچایا کرتے تھے، لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسے واعظ و ناصح کہتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت کی طرف بڑھتے ہیں بیٹا۔ تشریح کس طرح کرنی ہے اس کی؟ اس عبارت میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں میں سے کوئی شخصیت ایسی ہو جس کی زندگی تمام انسانی گروہوں اور طبقات کے لیے مکمل نمونہ ہو، اور تمام انسانی طبقوں کی ہر لحاظ اور ہر پہلو سے مکمل رہنمائی اور رہبری کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ چنانچہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہی ہے جو دنیا کے تمام انسانی گروہوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کر کے، یعنی فائدہ حاصل کر کے، دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے اور جن کا اظہار ہر انسان جذبات و احساسات سے کرتا ہے، قلبی اعمال کہلاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی دن رات میں ایک جیسی حالت نہیں ہوتی، ان کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کبھی انسان راضی، کبھی ناراض، کبھی خوش تو کبھی غم زدہ، کبھی مصائب سے دوچار، کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو کبھی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ انسان ان سب حالتوں میں مختلف جذبات کے ماتحت ہوتا ہے۔ اعلیٰ اور قابل تعریف اخلاق کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی کسی بھی طرح کے حالات ہوں ہماری زندگی میں، ہم کسی بھی شعبے سے، کسی بھی پیشے سے، کسی بھی رشتے سے، کسی بھی عہدے سے، کسی بھی حالت سے گزر رہے ہوں، ہمیں اس کے لیے رہنمائی چاہیے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملے گی۔ اگر کوئی شخص دولت مند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور کو دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ اور شام کے تجارتی سفر کیے۔ بحیثیت تاجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت و دیانت، حسن اخلاق اور سچائی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم منافع پر زیادہ مال فروخت کرنے کا اصول اپنایا اور خریدار کو مال کی خامیوں اور خوبیوں سے آگاہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کرتے ہوئے جو اصول اپنائے وہ معاشیات کے سنہرے اصول شمار ہوتے ہیں۔ اکنامکس کہتے ہیں نا جسے آپ لوگ، معاشیات اردو میں اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، لین دین کے معاملات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خرید و فروخت میں قسم کھانے سے باز رہو، خرید و فروخت میں قسم کھانے سے باز رہو، وہ مال تو بکوا دیتی ہے مگر پھر اسے مٹا دیتی ہے۔ کون؟ جھوٹی قسم، ٹھیک ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں بحرین، جو کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان ہے، فتح ہوا۔ وہاں کے خزانے مدینہ میں آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے قوم کی امانت سمجھتے ہوئے وقف کر دیا تھا۔ اگر کوئی غریب شخص ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو دیکھے جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور اہل اسلام کا معاشرتی مقاطع کر دیا، قطع تعلق کر دیا، ان سے لین دین کسی قسم کا بند کر دیا، اور شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور کر دیا، قید کر دیا۔ ایک گھاٹی میں آپ اپنے خاندان اور اہل اسلام کے ساتھ محصور رہے، تو پانی کی مشکوں کا چمڑا کھا کر گزارا کرنا پڑا، اور ایسے مشکل اور کٹھن مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال صبر سے کام لیا۔ اسی طرح کی حالت اس وقت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینے میں انتہائی غریب صحابی حضرت ایوب انصاری کی مہمانی اختیار کی۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے۔ زندگی کا یہ پہلو غریب اور مہاجر دونوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو عرب کے تاجدار کا حال پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن اصولوں کو اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کی قلیل مدت یعنی تھوڑے عرصے میں عرب کی تاجداری حاصل کی، اور اپنے جانی دشمنوں کہ جن کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کرنا پڑی کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا، اور حکمرانی کے وہ اصول واضح کیے جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔